अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अहम खबरों में एक तो पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया है। जो गुज़िश्ता 2 दिन से हम खबरें चला रहे हैं उनमें से एक बड़ी खबर की तस्दीक हो गई है। अफगानिस्तान में डिप्टी गवर्नर जो है उनका बेटा पाकिस्तान में कलदन तंजीमों के साथ कार्रवाई में, सिक्योरिटी बेस्ड कार्रवाई में मारा गया। एक बड़ा सबूत है जो पाकिस्तान के हाथ लगा है। इससे पहले भी जो परसों की खबर है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है मजीद ब्रिगेड का, उसका जो मरकजी कमांडर है उनको काबुल में हलाक कर दिया गया है। बेले की परसों की कार्रवाई और उसके बाद ये हलाकत, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। साथ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के बाद वहां पे जो है अब तशवीश जजों में पाई जाती है। इन जजों की तशवीश कितनी जायज़ है इस पे बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों डेरा इस्माइल खान में जो कार्रवाई की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी जिसमें इंटेलिजेंस बेस को कामयाबियां मिली थी। उनमें एक बड़ी खबर थी कि उनमें ये 30 और 31 जनवरी की रात को डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 4 करदन तंजीम के अहम जो मिलिटेंट्स थे उनको हलाक करने का दावा किया गया था। उसमें हमने खबर चलाई थी कि डिप्टी गवर्नर जो है बागदीस, जो डिप्टी गवर्नर है सूबा बागदीस के नायब गवर्नर, जो उनके डिप्टी गवर्नर है, नायब गवर्नर है मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमद का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ। तो जो 4 सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 4 मिलिटेंट्स को मारा गया था, उसमें एक जो है वो अफगानिस्तान के नायब बागदीस के नायब गवर्नर का बेटा जो है वो भी इन कलदन तंजीम के साथ था और उनको मार दिया गया था ऑपरेशन में। उनकी तस्दीक हुई है। तो यह पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है कि मतलब करंट अफगान गवर्नमेंट में जो बड़े इंतजामी ओहदों पे हैं उनका बेटा जो टीटीपी है कलदन तंजीम, उनके साथ कार्रवाई में था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान उनको हलाक किया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान के हाथ ये ऐसा है कि जैसे गठजोड़ है। जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो इस टाइम पे टीटीपी को मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी का इस टाइम पे भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को सफारती सतह पे अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। ये जो हम कार्रवाइयाँ देख रहे हैं अफगान तालिबान की, तहरीक तालिबान की, पाकिस्तान की, ये कार्रवाइयाँ हम गुज़िश्ता 20-25 साल से चलते देखते आ रहे हैं। हमने बीच में ये भी देखा कि कहा गया कि कमर तोड़ दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस बार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं और उनको कामयाबियां मिल रही हैं, मगर दूसरी तरफ से बाकायदा कार्रवाइयाँ कलदन तंजीम की तरफ से भी हो रही हैं और उन्होंने सूबे के जुनूबी अजला में डेरे डाल रखे हैं। जो हसास इदारे के लोग हैं, जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं, वो अपनी नौकरियां बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बड़ी शहादतें उनकी तरफ से आई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जैसा मैंने कह दिया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी किए हैं और तवातुर से कर रहे हैं और उनमें उनको काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं, मगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। और अफगान हुकूमत की जब तक सपोर्ट होगी, या ऐसा समझे कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन क्लेश होगा, ये कशीदगी चलती रहेगी, इसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। हम तवातुर से सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की शहादतें दे रही हैं और कार्रवाइयाँ कर रही हैं जिसमें उनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, मगर चूँकि तादाद ज़्यादा है, उनकी काफ़ी तादाद में है, दरअंदाजी करते हैं। करीब बॉर्डर है, बॉर्डर को एक साइड पे मैनेज किया जाता है, दूसरी साइड से मैनेज नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान इसको मैनेज कर रहा है। जिस तरह कल भी हम वजाहत कर चुके हैं कि इंडिया के साथ 3400 किलोमीटर का बॉर्डर है, दोनों तरफ से मैनेज किया जा रहा है। ईरान के साथ दोनों तरफ से जो है वो मैनेज किया जा रहा है। सिर्फ ये जो फर्जी लकीर कहते हैं, जो ड्यूरेंट लाइन है, इसको न तो पिछली गवर्नमेंट में अफगान में हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में इनको जो है इस बॉर्डर को जो है सिक्योरिटी फराहम की गई, मतलब इसको मैनेजमेंट बॉर्डर की गई, नहीं की गई।
اور صرف پاکستان ہی اس کو دیکھ رہا ہے. طالبان کی گورنمنٹ سے پاکستان کو یہ امید تھی کہ چلے افغان طالبان آ گئے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. ویسے بھی دنیا میں یہ پاکستان کے پراکسی مانے جا رہے تھے کہ پاکستان ہی ان کو لے کے آیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور زیادہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستانی ہے. بہرحال پاکستان کی کافی بڑی انویسٹمنٹ تھی افغان طالبان پہ, جو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک جوا کھیلا تھا اور اب افغان طالبان جو ہیں وہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ڈگر پہ چل دوڑے. پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ جو کلدن تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ نہ کرے. جو یو این کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 6,500 تک ملیٹنٹس جو ہیں جو پاکستان تحریک طالبان کے مسلح ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے, مگر وہ مسلسل ڈینائی کر رہے. اور پاکستان کو جو یہاں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو یو ایس کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے, جو ایک بارود کا ڈھیر جو یو ایس یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے, وہ یہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور اس میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. مطلب ان کی طرف بھی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان دیا جا رہا ہے. پرسوں ہمارے جوانوں نے بڑی شہادتیں دی. ڈیر اسماعیل خان میں 4 شہادتیں لیویز کی ہوئیں, تو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے ان کی, چونکہ ہم جیسا کہتے ہیں کہ شمالی جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو ان کی حکومت ہوتی ہے, صوبائی حکومت کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہوتی رات کو. یہ کافی دفعہ سامنے یہ خبریں آ چکی ہیں اور یہ جمعیت کے قائدین جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اور اس جو جنوبی اضلاع کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ کلدن تنظیم کا راج رات کو چلتا ہے. تو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ان کی کارروائیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ناظرین, دوسری جو کمانڈر مارا گیا تھا کابل میں, تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بی ایل اے کا جو ہے مین کمانڈر مجید برگیڈ کا اہم رہنما جو تھا مشتاق کوہی, ان کو کابل میں خنجر مار کے ہلاک کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل رات میں جو واقعہ ہوا سب کی نظریں اس پہ تھی کہ اتنے بڑے واقعے میں سیکیورٹی فورسز کی کافی جانیں 18 جانیں گئی تھی, تو اس میں لگ ایسے رہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کچھ بڑا قدم اٹھائیں گی, مگر ساتھ اب خیال ہی کیا جا رہا ہے ان کو کون وہاں پہ مار سکتا ہے. تو اب جو کابل میں ان کو مارا گیا ہے تو یہ ایک ساتھ بڑی خبر ہے کہ کابل میں بی ایل اے کی موجودگی, اس کا مطلب کہ وہاں پہ طالبان ان کو بھی سپورٹ دے رہے ہیں اور ان کے لیڈران جو ہے وہ وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس کافی اس ٹائم پہ ثبوت ہاتھ لگے ہیں. اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس بیسڈ کافی پاکستان کی جو ثبوت تھے وہ فراہم کیے گئے تھے کہ اتنے جو کلدن تنظیم کے, حافظ البہادر گروپ کے, لشکر اسلامی کے جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں, مگر افغان حکومت اس کو ڈینائی کرتی آ رہی ہے. تو یہ 2 ایسی خبریں ہیں جو بڑی ثبوت ہیں پاکستان کے ہاتھ لگے. ایک بی ایل اے کا کمانڈر افغانستان کابل میں مارا جانا, اس کی موجودگی وہاں پہ. دوسرا افغان نائب جو نائب گورنر ہے, جو ڈپٹی گورنر ہے, ان کا بیٹا ڈیر اسماعیل خان کراچی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں مارا جانا. تو یہ 2 بڑے اہم ثبوت ہیں جو پاکستان کے ہاتھ لگے ہیں. ناظرین, جو تیسری خبر ہے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تشویش پائی جاتی ہے, یہ کتنی جائز ہے. ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں اور اب جو یہ ججز نے دوبارہ خط لکھا ہے اس نے معاملات کو اور بھی بگاڑ دیا تھا. اگر یہ خط نہ بھی لکھتے تو یہ ہونا تھا, کیونکہ ریاست اس ٹائم پہ مکمل طور پہ عمران خان کے چیپٹر کو بند کرنا چاہ رہی ہے اور جو تھوڑی بہت آزادی ججوں کو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھوڑی زیادہ آزادی تھی. اور جب ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو ریلیف کسی بھی طور پہ نہیں دینا, تو اب وہاں پہ 3 ججز لگانا جو ہے وہ حکومت کی مجبوری تھی. ان 3 ججز کو 26ویں آئینی ترامیم کے تحت تمام تر پاور جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب 26ویں آئینی ترامیم جو ہے وہ حکومت نے بزور بازو کی ہیں, ڈرا دھمکا کی ہیں, ان کو سہولت کاری ہوئی ہے. وٹ ایور جو ساری معلومات تھی ہم پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 63A کو اڑایا, کیسے ان کو 3 ایمنیز ٹریبیونلز کے بغیر ان کی جھولی میں ڈالے, اور کیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں 2 بار جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس آیا. جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ 8-5 کی اکثریت سے تحریک انصاف کے حق میں ہوا تھا کہ مخصوص نشستیں انہیں دی جائے. اس پہ 2017 الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی, اس فیصلے کے سامنے بند باندھا گیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب یہ لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر کے جج کو اٹھانا, اس طرح بلوچستان
ہائی کورٹ سے جج کو اٹھانا اور سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو لے کے آنا. تو یہ اس ٹائم پہ مجبوری تھی ان کی. اور جو آرٹیکل 200 کے تحت یہ بتا رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ایک جگہ تھی، اس کو پر کرنے کے لیے حکومت نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ آرٹیکل 200 ہی استعمال کیا. جو ججز نے خط لکھے تھے کہ آرٹیکل 200 میں جو ہے 26 ترامیم میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کوشش کی تھی، حکومت نے بیچ میں ڈال دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکیں گے، مگر جو آرٹیکل 200 ہے اس کو چھیڑا نہیں گیا کیونکہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ ڈٹ گئے تھے. اب اس میں ایک تھوڑی سی جگہ تھی اس آرٹیکل میں، اس کو حکومت نے فل کیا. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی غیر قانونی اقدام کیا ہے. حکومت چونکہ 26 ترامیم کے تحت سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے. جوڈیشل کونسل میں جو پاور ہے ان کو پاور دی ہے، سپریم کورٹ سے پاور لے کے ایگزیکٹو کے پاس آئی ہے. ایگزیکٹو نے وہ پاور استعمال کی ہے، وہاں پہ ان کی میجورٹی ہے. انہوں نے 3 ججز لے کے آنے. ان 5 ججز نے جو خط لکھے ہیں اس حوالے سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان 5 ججز کا ایک خط لکھا تھا. اور عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ آگے لگنے ہیں. اس سے پہلے 2 ایڈیشنل ججوں کو بھی رکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ اور ان کے کیسز بھی عمران خان کے وہیں پہ لگائے گئے. ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا. اب ڈیل ہوتی ہے وہ دوسری بات ہے. تو اب سارے اختیارات جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. اور آج جسٹس یا آفریدی نے بھی کہہ دیا کہ ایک لیگل طریقہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو لگانا، اور اگر میرا بس چلتا ہے تو میں اور بھی چھوٹے ہائی کورٹ سے پسماندہ علاقوں سے ججز کو یہاں پہ لے کے آؤں گا. میں لے آتا. تو جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسے جائز قرار دے دیا، ڈیفینیٹلی جس طرح بھی حکومت نے اس کو چیف جسٹس بنایا، تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے چیف جسٹس بنایا، 26ویں آئینی ترامیم کے تحت قانون کو بدلا گیا. 175A کے تحت اس سے پہلے جو بھی موسٹ سینئر پیونی جج ہوا کرتا تھا وہ خود بخود صدر مملکت اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا تھا. مگر چونکہ 26ویں آئینی ترامیم آ گئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیر اختر صاحب، یہ سارے سفر ہو گئے. دیکھیں حکومت کو جہاں پہ اچھا لگتا ہے اس ٹائم پہ حکومت نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. آپ دیکھیں کہ اس عدلیہ میں ان کو لگا کہ جو 3 ججز کا پینل جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تواتر سے 5 جج جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں. انہوں نے 3 ججز جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے وہ اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دیے. اور بینچ نمبر 2 میں ڈوگر صاحب کو ڈالا گیا تاکہ وہ پیونی جج بن سکیں. اب وہ جو خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ ان 3 ججز میں سے کوئی چیف جسٹس نہ بن سکے، کیونکہ جسٹس عمر فاروق جو ہے، جو اس ٹائم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے، ان کو لانا ہے سپریم کورٹ میں. ان کو سپریم کورٹ لانے کے بعد جسٹس محسن کیانی جو ہے وہ پیونی جج ہے، وہ چیف جسٹس یا 3 میاگل اور اورنگزیب وغیرہ جو ہیں وہ 3 ججز کا پینل جائے گا. تو ان میں پھر جو 5 ججز ہیں تو حکومت نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ 5 ججز بیچ میں آ جائیں. اس کے لیے یہ ڈوگر صاحب کو جو ہے، جو لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں، سرفراز ڈوگر، ان کو جو ہے رکھا گیا ہے کہ انہیں جو جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کو یہ 3 ججز منتقل کیے ہیں. اور ان تینوں میں سے جو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، جو بینچز بنتے ہیں، پہلے میں چیف جسٹس ہوتا ہے، دوسرے میں سینئر پیونی جج ہوتا ہے. تب محسن کیانی کو تیسرے نمبر پہ بینچ میں بٹھا دیا گیا ہے اس کا جو ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو رکھا گیا ہے. مطلب پیونی جج جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر صاحب ہو گئے ہیں. ججز نے جو خط لکھا تھا اس میں کلیئر یہی تھا کہ یہ جو موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز ہیں، ان میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنایا جائے. 3 نام حکومت کے پاس جائیں گے. آپ لاہور ہائی کورٹ سے جج کو لے کے نہ آئے، یہ ایک فراڈ کا طریقہ ہوگا. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بیٹھا، انہوں نے فیصلہ کیا، اس میں حکومت کی اکثریت تھی اور حکومت آسانی سے 3 ججز کو لے کے آئے اور سرفراز ڈوگر کو پیونی جج کے طور پہ بینچ 2 میں بٹھایا گیا ہے. محسن کیانی کو جو روسٹر جاری ہوا ہے اس میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ محسن کیانی کو بینچ 3 کا حصہ بنایا گیا ہے. اس کا مطلب کہ جو سرفراز ڈوگر ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے. اس کے خلاف اسلام آباد کے تینوں بار نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار جو ہے
ان سب نے جو ہے احتجاج کیا ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کو خوش آئین قرار دے دیا ہے. جب چیف جسٹس نے خوش آئین قرار دے دیا ہے، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل نے خوش آئین قرار دے دیا ہے، تو باتیں ختم ہو گئی. پہلے بھی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ججز میں تقسیم آپس میں ہے، یہ اپنا وکلاؤں میں آپس میں تقسیم ہے. یہ افتخار چودھری کا ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم پہ حکومت نے، ریاست نے بھرپور طریقے سے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے. جو ریاست کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ مفاد میں، ملکی مفاد میں نہیں ہے، ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. اور جو 5 ججز ہیں جو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں یا تھوڑا بہت آزاد ہیں، ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. تو ایک مکمل طریقے سے کر رہے ہیں. وہ بھی آئینی طریقے سے، ججز بھی آئینی طریقے سے خط لکھ رہے ہیں. آئین میں بڑی گنجائش ہے. حکومت نے بھی گنجائش دیکھی. آرٹیکل 200 میں تھوڑا سا راستہ مل رہا تھا. پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز مختلف ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے، اس لیے اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے ان ججز کو وہاں پہ تعینات کر دیا ہے. تو میرے خیال میں قانون میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہاں، 26 آئینی ترامیم سے جو ڈسٹرب ہوا ہے عدلیہ، کافی حد تک ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے. اپنے من پسند ججوں کو لایا گیا ہے. پنجاب میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں اپنے من پسند جج. اب من پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بس ان کو پسند تھے. یار، وکلاؤں کو جو ایڈیشنل ججز بنایا گیا ہے، جو پیپلز لا فارم تھے، جو پیپلز پارٹی کے وکیل تھے، جو مسلم نون کے وکیل تھے، اسی طرح ان کو جو بار کونسلز میں پارٹی بیس پہ حصہ لیتے رہے، ان کو جو ہے وہ ججز بنایا گیا. تو ججز سیاسی بن گئے. 26ویں آئینی ترامیم سے ایک پلر جو ہے اس کو نقصان کافی پہنچا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. باقی ججز بھی ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بھی پارٹی بنے ہیں، ان میں بھی اتفاق نہیں ہے. کچھ حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ لگا رہے گا. مگر عدلیہ کا ایک ستون جو ہے وہ کافی خاصا اس ٹائم پہ اس کو نقصان پہنچا ہے. اس طرح جو پیکا آرڈیننس ہے وہ جو لائے گئے ہیں، اس میں اب صحافیوں کو تھوڑا اس میں ٹائٹ رکھا گیا ہے. جھوٹی خبروں پہ آپ مطلب ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. مگر جب آپ پیکا آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اس میں 3 سال قید ڈائریکٹلی آپ کو ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اپیل کا حق بھی آئینی بینچ میں جائے گا. آئینی بینچ ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں کہ جسٹس امین الدین کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے، حکومت نے یہ بٹھایا ہے. تو بڑا مشکل ہے آگے سروائیو کرنا. ایک بات کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، تبھی آگے آپ کو حکومت کسی بھی بات میں آپ کو جیل میں بھیج سکتی ہے. تو یہ سارے اختیارات جو ہیں اس ٹائم پہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.